बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से एक सवाल उठाया गया और उस सवाल का फौरी जवाब इमरान खान को मिला। और जब इमरान खान को उनके सवाल का जवाब पहुंचा तो फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान कैसे लाजवाब हुए, उनके दावे की बकरी कैसे बैठ गई। एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी, इस खबर पर भी हम बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात की है, लेकिन नाज़रीन मुलाकात से मायूसी हुई है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में क्या आज बुशरा बीबी साहबा की रिहाई होने जा रही है, कितना इम्कान है इक्विटल का, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, आज अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो समात है, जिसमें बानी पीटीआई के जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी, वो तो कल ही जज नासिर जवेद राना साहब ने गैर मौसर करार दे के ख़ारिज कर दी थी कि नैब का जवाब आ गया है, नैब का रिकॉर्ड आ गया है, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई का जवाज़ बनता नहीं है। लेकिन जो बुशरा बीबी साहबा की जो बरियत की दरख्वास्त है 265, अब मुझे फिर भूल गया के है या ए है, लेकिन बहरहाल जो भी है सेक्शन 265 ही है सीआरपीसी का, तो उसमें केस ये बनाया गया है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये केस ऑफ नो एविडेंस है। अच्छा, उस पर दलाइल हुए, उस्मान गिल साहब ने दलाइल दिए बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल दिए, लेकिन नाज़रीन जज साहब ने फ़ैसला नहीं किया। जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। आज ये फ़ैसला जज साहब ने सुनाना है। गालिब इम्कान तो ये नज़र आ रहा है कि अगर इस बरियत की दरख्वास्त पे बुशरा बीबी साहबा के हक़ में फ़ैसला आ भी जाए तो तोशा खाना 2 केस में उनकी अरेस्ट है, तो बरियत के बावजूद भी वो रिहा नहीं हो पाएंगे। लेकिन पहले तो ये देखते हैं कि इस केस में भी बरियत होती है कि नहीं होती। इसमें तो बुशरा बीबी साहबा ट्रस्टी भी हैं, और वो क्या लेन देन मलिक रियाज हुसैन के साथ चलता रहा वो सबके सामने है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब की आज जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है शराब बरामदगी का और असलहा की बरामदगी का, जिसमें जज शाइस्ता कुंडी साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब के वकील से कहा कि शेर बने, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप एक वज़ीर आला को नोटिस कर रहे हैं, हम आपके सामने मेडिकल रिपोर्ट रख रहे हैं, आपसे इस्तिस्ना मांग रहे हैं, मैं वज़ीर आला हूँ, मुझे आप जो है वो नाकाबिले अरेस्ट वारंट का जो है वो आप वारंट जारी कर रहे हैं। तो जज साहबा ने कहा कि जैसा कि आप कह रही हैं कि आपके ख़िलाफ़ मुकदमा झूठा है, तो जब आपके ख़िलाफ़ केस में आपके मुताबिक कुछ है नहीं, तो फिर शेर बने, दलेर बने, फेस करें, केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गंडापुर साहब यकीन दहानी करवा के नहीं आए, तो जज साहब ने गुज़श्ता रोज़ उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। अब रात जब तक मैं देखता रहा, कोई 11 बजे के करीब, 11:30 बजे तक तो कोई ऐसी इतलात नहीं थी कोर्ट नोटिस अरेस्ट वारंट पे कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान गई हो, पेशावर गई हो और वहाँ से ख़बर चली हो कि रात गए जो है अदालती ऑर्डर पे जो है वो गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया। ऐसा हुआ नहीं और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जज साहबा के अपने ऑर्डर में लिखा है कि उनसे श्योरिटी समन की है अली अमीन गंडापुर साहब से। ये ऑर्डर है, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है, लेकिन साथ में एसएचओ को हुक्म भी है कि आप उनको गिरफ़्तार करके पेश करें। लेकिन अगर श्योरिटी आ जाती है, क्योंकि नॉन बेलेबल में भी अगर जो एक्यूज़ है वो श्योरिटी दे देता है पुलिस को कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर अरेस्ट का ज़रूरत नहीं रहता।
تو رات گیا تک ایسی کوئی خبر نہیں تھی، اور اب بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہوگی. پولیس کے حکام پیش ہوں گے، یا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں شیورٹی دے دی گئی ہے اور وہ پہنچ رہے ہیں کچھ دیر میں، یا پھر پولیس کہے گی کہ ہماری ڈومین سے باہر ہے، ہم اسلام آباد کی پولیس ہیں اور وہ خیبر پختونخوا پشاور ڈی آئی خان میں ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج اس کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن ناظرین، عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف 7 مقدمات کی، 6 مقدمے عمران خان کے خلاف، 1 بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف. اس پر بھی آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب سے بلا روک ٹوک ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جاتی؟ بے شک وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن ہمارا لیڈر ہے، سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایسے ہی ملاقات کر سکیں، ایسے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت ہو جیسے ہم بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، جیسے زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے. عدالت وہ دور لوٹا دے، چاہے خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، لیکن ملاقاتیں بلا روک ٹوک ہونی چاہیے. تو اس پہ عدالت کا کورٹ آرڈر تھا ایک کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، جیسے اجاز اسحاق خان صاحب کا، اور اس پہ ناظرین اب کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دائر کی گئی ہے صوبائی اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کے خلاف کہ عدالتی فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا جی، جاتے ہیں روک لیتے ہیں، بلا روک ٹوک تو ملاقاتیں ہو نہیں رہیں. تو آج اس کیس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. ویسے کل بھی ہم نے رات کے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ایلیٹ ہیں، پرومیننٹ لوگ ہیں، ان کو تو بڑا فوری انصاف ملتا ہے، لیکن غریب کا کیا؟ 34 سال کے بعد جا کے بریت ملتی ہے. تو مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ یہ تم سب کی بات کرتے رہتے ہو، تمہارے تو اپنی کوئی 13-14 ماہ کی تنخواہیں بول نیوز کی طرف سے ادا نہیں کی جا رہی، تو اپنا کیوں نہیں بات کرتے؟ اب فیصلہ تو بیمبرا نے میرے حق میں دے دیا ہے، اور اس میں بول نیوز کو آرڈر کیا ہے کہ آپ کے طرف واجبات بنتے ہیں عمران وسیم کے، آپ ادا کریں. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پہ کیا کروں. اب نہ بول کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا، حالانکہ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، ان کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی، ان کی نیوز مینجمنٹ کے ساتھ بھی، لیکن مجھے کہیں سے رسپانس نہیں ملا. لیکن یہ صحافیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، صحافی دوسروں کے بنیادی حقوق کی جنگ تو لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا حق نہیں حاصل کر سکتے. ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال کوئی نہیں، جنگ تو چلتی رہے گی، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور اللہ سے جب آپ نے امید رکھنی ہے تو یہ سوچ بھی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہونی چاہیے. آگے بھی دوستوں کو بتائیے گا کہ جو آپ کے رسک میں لکھا ہے، محنت آپ کریں، کوشش آپ کریں، ہاتھ پیر آپ ماریں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے کوئی دوسرا چھین نہیں سکتا، جو آپ کے نصیب میں نہیں لکھا وہ آپ کسی سے چھین نہیں سکتے. یہ آپ کا نصیب ہونا، یہ آپ کا یقین ایمان ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ناظرین، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ آج ہونا تھا وہ اب مؤخر کر دیا گیا اگلے ہفتے تک. لیکن عمران خان صاحب کو بڑا تگڑا جواب ملا ہے. سوال عمران خان کا تھا لیکن جواب سامنے والے کا تھا. اور اس کے بعد جیسا میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ خان صاحب کی بکری بیٹھ گئی، خان صاحب کی نہیں، خان صاحب کے دعوے کی بکری بیٹھ گئی. خان صاحب کے حوالے سے میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ان کا جو دعویٰ تھا اس دعوے کی بکری بیٹھ گئی. پھر آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی. معاملہ کیا تھا ناظرین؟ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی کل سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس کیس کی سماعت کے بعد جیسا کہ خان صاحب کی روٹین ہے کہ وہ صحافیوں کی طرف آتے ہیں، گپ شپ لگائیں، سرخی بنے گی، ٹکر چلیں گے، ہیڈ لائنز بنیں گی، اخبارات میں 3 کالم 4 کالم سٹوری لگے گی. تو خان صاحب آئے اور خان صاحب نے آ کے صحافیوں کے ساتھ مکالمہ کیا. مکالمہ نہیں تھا، دراصل خان صاحب کا الزام تھا، الزام وہ بھی دعوے پہ مبنی. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جو بات جیل میں کرتا ہوں وہ نہیں آتی، ان صحافیوں کو کوئی اور ڈکٹیشن کرتا ہے اور یہ وہی چیز نشر کرتے ہیں جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے. اب کل 5 صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت ملی، 7-8 صحافی یا 10 صحافی اندر نہیں جا سکے. اس کی بھی اپنی ریزننگ ہے، وہ صحافی بتاتے ہیں.
لیکن یہ جو 5 صحافی اندر گئے، ان کو مخاطب کر کے عمران خان نے کہا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ خبر میں نہیں آتی، ان صحافیوں کو کوئی اور ڈکٹیٹ کرتا ہے تو، اور جو وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے وہی چیز نشر ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تگڑا صحافی بیٹھا تھا، بہت تگڑا صحافی ناظرین، کوئی اس کے دامن پہ داغ نہیں، کریڈیبل، غیر جانبدار، دبنگ صحافی، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، عمران اصغر۔ انہوں نے جب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ڈکٹیشن کسی سے لیتے ہیں، تو میڈیا باکس میں عمران اصغر صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہیں کہا جناب عمران خان صاحب آپ درست نہیں فرما رہے، یعنی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ عمران اصغر نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہمیں جیل سے یا کوئی بھی دوسرا ادارہ کسی بھی قسم کی ڈکٹیشن نہیں دیتا۔ عمران اصغر نے عمران خان صاحب کو جواب دیا کہ اڈیالہ جیل ٹرائل کوریج میں مصروف تمام رپورٹرز وہی رپورٹ کرتے ہیں جو آپ بولتے ہیں۔ آپ جیل میں آنے والے میڈیا نمائندوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں۔ آپ نے خود متعدد مرتبہ، اب عمران اصغر سیدھا عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گیا، براہ راست ہو گیا، کہ آپ نے کئی مرتبہ یہاں پہ رپورٹنگ کرنے والوں کی تعریف کی ہے کہ آپ لوگ ٹھیک رپورٹنگ کرتے ہیں، ان میں ہم بھی شامل تھے۔ آپ نے ایکسپریس ٹریبیون کی بھی تعریف کی تھی۔ میں ایکسپریس سے ہوں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہاں وہ بات ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا، لیکن بعض خاص باتیں میری گفتگو سے کاٹ لی جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ یہاں اوپر بیٹھے ہیں جو یہ نہیں چلنے دیتے۔ لیکن صحافی نے عمران خان صاحب کو نہیں بخشا۔ اس نے کہا کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگائیں کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن کے اوپر آپ کی خبریں، آپ کے ٹکر چلاتے ہیں، اس کی کانٹ چاٹ کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہی چلاتے ہیں۔ اب ناظرین عمران خان صاحب کو جو دوسرا خدشہ ہے، یہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور جنرل فیض حمید ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ناظرین بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ناظرین یہ درخواست لگی نہیں، سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ حیران ہیں، اعتراضات لگے تھے۔ پہلے تو اعتراضات کے ساتھ ایسی درخواستیں لگ جاتی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پذیرائی ملتی تھی، لیکن اب کی مرتبہ ایسا کیسے ہوا؟ اور ناظرین اگر لگ بھی گئی، خان صاحب کیسے ثابت کریں گے، جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جو آپ کا مفروضہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا کورٹ مارشل میں، اس کا کیا پروف ہے؟ کیسے مان لیں آپ کی بات کو؟ ڈاکومنٹس کیا ہیں؟ ابھی تک ناظرین کیس لگا نہیں ہے، لیکن یہ جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اوپر کچھ قانونی ماہرین نے، کچھ سیاسی ماہرین نے اعتراضات کیے ہیں، صحافی بھی ہیں اس میں، کہ یہ خان صاحب نے غلط کیا پٹیشن دائر کر کے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ کارڈ چل رہا ہے، یعنی ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس میں دعویٰ یہ لکھا گیا عمران خان کی طرف سے، میں ناظرین آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس پہ مختصر سی میں بات کروں گا۔ اگر میں شوکت خانم نمل یونیورسٹی بنا سکتا تھا تو میری آنکھیں کمزور نہیں تھی، میں شوگر ملیں، پولٹری فارم، بحریہ ٹاؤن جیسی سوسائٹیز بھی بنا سکتا تھا عمران خان۔ اب پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن اس پہ فرحان ورک صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا کہ چلیں یہ تو آپ نے ہاسپٹل بنائے، آپ نے شوگر ملیں نہیں بنائی، آپ نے سوسائٹیز نہیں بنائی، چلیں یہ بتائیں کہ چندے کے پیسے سے تو آپ نے یونیورسٹی بھی بنا دی، آپ نے ہاسپٹل بھی بنا دیا، لیکن جب آپ ملک کے وزیر اعظم بنے، آپ کے پاس ترقیاتی فنڈ کا پیسہ بھی تھا، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، آپ حکم بھی چلا سکتے تھے، آپ بااختیار بھی تھے، آپ ملک کے یعنی پرائم منسٹر تھے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں تھا، کنٹرول میں تھا، آپ نے صرف آرڈر کرنا تھا۔ تو بتائیں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان کتنی یونیورسٹیاں بنائیں، کتنے ہاسپٹل بنائے؟ لیکن جواب ناظرین اس کا کیا آنا ہے؟ چند دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما علامہ اقبال کے رشتہ دار ہیں، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، ان سے یہی سوال کیا ایک تقریب میں ٹھہرے ایک شخص نے کہ آپ 4 یونیورسٹیوں اور 4 ہاسپٹل کے نام گنوا دیں جو عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں یا وزیر اعظم کے طور پہ بنائے ہوں، وفاقی حکومت میں رہتے ہوئے یا کے پی حکومت میں رہتے ہوئے 4 ہاسپٹل 4 یونیورسٹیاں بنائی ہو تو نام گنوا دیں۔ وہ نام گنوانے کے بجائے اس تقریب سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ عالم ہے ان کا۔
یہ ان کی پرفارمنس ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اب پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ برائٹ ساجن کے مد میں جو حکومت نے پاک PWD کے ادارے کو بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس پہ وہ ملازمین احتجاج کر رہے تھے، جو کہ ان کا رائٹ ہے۔ لیکن اس کے اوپر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کے اوپر قہر برپا کر دیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا گیا ہے PWD کے ملازمین پہ احتجاج کرنے پہ۔ تو ناظرین، یہ جو بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ پشاور میں جو کیا گیا، اس پہ کیوں خاموشی چھا گئی؟ اس پہ کیوں ٹویٹ نہیں آیا؟ یہ تو ملازمین تھے، یہ بھی پاکستان کے شہری تھے، ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو بھی PWD کے ملازمین کو پولیس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے تھا، ان پہ اٹیک کر کے ان کو زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احتجاج پرامن ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ وہ جو عوام کے منتخب نمائندے تھے لوکل باڈیز کے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ان کو تو عوام نے الیکٹ کر رکھا تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ جو چڑھائی کی، جو بدسلوکی کی، جو تشدد کیا، اب اس پہ کوئی بولا؟ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز چلی؟ لاہور میں بارش آ جائے تو طوفان برپا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، پشاور میں بارش ہو تو کوئی خاموشی سوشل میڈیا پہ، خیبر پختونخوا میں بارشوں سے، سیلاب سے لوگوں کی اموات ہو جائیں تب بھی خاموشی، منہ کو تالے لگ جاتے ہیں۔ جواب نہیں دینا، کہیں پہ جواب دینا ہے، اور جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں عمران خان وزیر اعظم صاحب کی ایک ملاقات کے حوالے سے۔ وزیر اعظم صاحب نے عظیم محب اللہ سے ملاقات کی۔ محب اللہ کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے، ایکس کو ویٹر ڈرائیور، جس نے ایک خاندان کی زندگی بچائی، میاں بیوی کی زندگی بچائی، ان کے بچوں کی زندگی بچائی، جن کی گاڑی سیلاب میں بہہ رہی تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو وزیر اعظم آفس میں بلایا، ان کو عزت بخشی، ایک اچھی ملاقات تھی، اور 25 لاکھ روپے اس کو دینے کا اعلان کیا۔ کچھ اور بھی بچوں کی فیس، تعلیمی اخراجات وغیرہ یہ بھی اعلان کیے۔ لیکن کیا یہ محب اللہ جو تھا، اس کی جو خدمات تھیں، یہ ارشد ندیم سے کیا کم تھی؟ ارشد ندیم نے ضرور پاکستان کو خوشی دی، گولڈ میڈل لے کے آیا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگایا تھا۔ ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے ایک اعزاز جیتا، ایک تمغہ جیتا، ایک میڈل جیتا، لیکن اس شخص کی، محب اللہ کی جو خدمات تھیں، وہ تو پوری دنیا نے سراہا، اس کو اپنی جان خطرے میں ڈال کے ایک فیملی کی جان کو بچایا۔ اس کو 15 کروڑ دیا گیا ارشد ندیم کو، جس نے ابھی آگے بھی کھیلنا ہے۔ 15 کروڑ وفاقی حکومت نے دیا، پنجاب حکومت نے، پنجاب کے گورنر نے، سندھ کی حکومت نے، سندھ کے گورنر نے، خیبر پختونخوا کے گورنر نے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے، بلوچستان حکومت نے، اور سرکاری، نجی سرکاری اداروں نے، بزنس مینوں نے کتنا نوازا، اربوں روپے اس کے بن گئے۔ اس کو صرف 25 لاکھ روپے، جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ ناظرین، مایوسی ہوئی، مجھے مایوسی ہوئی، یہ زیادتی ہے۔ وہ ناظرین، مجھے اس پہ یہ واقعہ بھی یہ یاد آیا کہ جب وہ شارجہ میں جاوید میاں داد نے چھکا لگایا تھا انڈیا کے خلاف میچ میں، تو وہ میاں داد کا چھکا تو یاد رہا، لیکن وہ توصیف احمد آف اسپنر کا جو سنگل تھا، جو 1 رنز لے کے انہوں نے فیس دیا جاوید میاں داد کو، اس کا کہیں پہ ذکر نہیں تھا۔ بہرحال مجھے تو ناظرین اس ملاقات سے مایوسی ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں انہیں منانے میں ناکام ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول مؤخر کر دیا ہے۔ علی وزیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25,000 کے زر ضمانت کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔